औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, हमारे इस डिबेट का बुनियादी मकसद ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हों, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनके साथ हम नशस्त रखते हैं, उनके ख़यालात को हम जानने की कोशिश करते हैं, उनका जो विज़न है, उनका जो मैनिफेस्टो है, हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस डिबेट प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं साबिक अपोजिशन लीडर गिलगित बाल्टिस्तान के कैप्टन रिटायर मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कैप्टन रिटायर मोहम्मद शफ़ी साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कैप्टन रिटायर मोहम्मद शफ़ी साहब इस दफ़ा हल्कतीन गिलगित से इंडिपेंडेंट तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर आपको अपना कैप्टन रिटायर मोहम्मद शफ़ी साहब, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, आपकी जो पोजीशन है हल्के के अंदर, जो सूरत हाल है, इस हवाले से सबसे पहले आप क्या कहना पसंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इधर आए, मेरे घर पे आप आए हैं और मेरी आवाज़ आप आवाम तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ। तो उसके बाद जो मेरे हल्के की, जहाँ तक मेरी हल्के की पोजीशन का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने 2 इलेक्शन इससे पहले कंटेस्ट किए हैं और ये मेरा तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है। तो साबिक़ा दोनों इलेक्शनों से इस दफ़ा का जो मेरा पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम है और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों की तरफ से। ठीक। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगा इस इलेक्शन में। ठीक। अच्छा कैप्टन शफ़ी साहब, आप पिछले उसमें इलेक्शन में आप इस्लामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया और इस दफ़ा आप इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह बेसिकली ये है कि आज से 3 महीने पहले जब केयर टेकर निगरान वज़ीर आला के हवाले से मेरी अपनी जमात की मीटिंग हो रही थी, वहाँ मुझे किसी ने सवाल किया था कि आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने यही कहा था कि मेरी अपनी जमात अगर इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो मैं जमात का हिस्सा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसी जमात से, क्योंकि उसी जमात से मुझे पिछली दफ़ा इज़्ज़त भी मिली थी, मुझे टेक्नोक्रेट की सीट भी मिली थी। इसी जमात से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था, लेकिन मेरी जमात शायद इलेक्शन में नहीं जा रही है और इन्होंने पीटीआई के सदर के साथ कोई इत्तेहाद किया है और वो भी मुझे एतमाद में लिए बगैर। उसके बाद से लेके आज तक किसी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया इलेक्शन के हवाले से। तो शायद वो मुझे अवॉइड करना चाहते थे और अवॉइड करने का मतलब ये था कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या इस हलके में वो पीटीआई का जो सदर मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहते थे। तो उस सपोर्ट के हक़ में मैं नहीं था, तो उस वजह से मुझे मेरी जमात ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, वरना मैं अपनी जमात से ही इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था। वहाँ मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने क्लियर किया था कि अगर इस्लामी तहरीक पाकिस्तान इलेक्शन में जाना चाहती है तो इलेक्शन के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं ही हूँ और मैं इसी जमात का टिकट लेके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक 3 महीने गुजर चुके हैं, न मेरी जमात ने मेरे साथ रब्ता किया है, न मुझे किसी मीटिंग में बुलाते हैं। यहाँ तक कि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई पिछले महीने में, और एक एक जमात को और एक पॉलिटिकल लीडर को पर्सनली टेलीफोन करके बुलाया गया सवाए मेरे। एक तो मैं उनकी अपनी जमात का लीडर ऑफ अपोजिशन में रह चुका हूँ और एक मेन स्टेक होल्डर था, उसके बावजूद मुझे नज़रअंदाज किया गया। तो इन चीज़ों से मुझे लगा, और आज की आप अखबार उठा के देख लें कि 3 जमाती एहतियात मुकम्मल हो गया, इस्लामी तहरीक को हल्का 1 और 4 दे रहे हैं और MWM को हल्का 5 और सिकर 2 की सीटें उनको दे के उनके साथ एहतियात कर लिया गया। आज की K2 की मेन लीड है। तो उससे ये लग रहा है कि मुझे वो अवॉइड करके कोई और 2 बंदों की सीटों की खातिर बाकी जमात को जो है वो सरेंडर करवाना चाहते थे। तो सरेंडर के मैं हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जिस शख्स के लिए वो सरेंडर करना चाहते हैं उसका इस्लामी तहरीक के साथ कोई रोज़ अव्वल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, बल्कि इस्लामी तहरीक और मजहबी जमातों के ख़िलाफ़ तो वो लानतान करता है। उसका ये हिस्सा रहा है, वो गालियाँ देता रहा है मस्जिद की सियासत को, इस्लामी जमातों की सियासत को, और आज उस बंदे के लिए वो अगर सरेंडर कर रहे हैं तो उस सरेंडर के हक़ में मैं नहीं था। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज़ाद ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा।
اچھا، ایسی صورتحال میں آپ کیا پارٹی کے ساتھ افیلیٹ رہیں گے کہ نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ طور پہ جائیں گے؟ پھر اس کے بعد فیوچر میں آپ کی کیا اور وہ ڈپینڈ کرتا اسٹریٹجی ہے، ہوگی؟ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ میں منسلک ہو سکتا ہوں، سیٹ جیتنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ بالکل اب تک میں اپنی ہی جماعت کا، جو اسلامی تحریک پاکستان میری جماعت ہے، اس کا میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کریں گے۔ اگر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو میں ان کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ تو اب مجھے لگا کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوتا تو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ میں ہوں اس وقت گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر، تو میرے ساتھ رابطہ کرتے۔ جب مجھے انہوں نے نظر انداز کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا سوچا ہے، اور یہ سوچ پھر آخری بھی نہیں ہے۔ میں پولیٹیکل ایک فگر ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں۔ کل کوئی اور جماعت مجھے آفر دیتی ہے تو اس کا میں حصہ بن سکتا ہوں، الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد۔ ٹھیک۔ اچھا، اپنا شفیع صاحب، آپ اس دفعہ پبلک کے درمیان کیا مینیفیسٹو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کی ترجیحات کیا ہیں جو آپ لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا علاقہ جو ہے گلگت بلتستان، ایک بہت ہی بیک ورڈ خطہ ہے پاکستان کا۔ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری شناخت کوئی ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی ہے۔ 72 سال 73 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہماری پرائرٹی جو ہے وہ شناخت حاصل کرنا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ اسمبلی میں ہم نے بہت ایفرٹس کیے، پورے 5 سال۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا۔ جون 2015 میں ہماری اسمبلی آئی تھی، وجود میں آئی تھی، اور 11 اگست 2015 کو میں نے سب سے پہلے آئینی صوبے کی قرارداد موو کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ موومنٹ شروع کیا، ہر فورم میں ہم جاتے رہے، اپنے آئینی حقوق کے حوالے سے، پہچان کے حوالے سے۔ اچھا، سب سے مین جو ایشو ہے گلگت بلتستان کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہچان حاصل کرنی ہے، چاہے وہ آئینی حقوق کی شکل میں، صوبے کی شکل میں ہم حاصل کریں، آئین پاکستان کا حصہ بننے کی صورت میں حاصل کریں، یا متنازع حقوق کی یا متنازع آزاد کشمیر طرز کا جو سیٹ اپ ہے اس صورت میں حاصل کریں۔ ان دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن ہم نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ان دونوں سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹس ہم نے حاصل کرنا ہے۔ جو مین ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل ایک سی پیک ہمارے علاقے سے ہمارا سینہ چیر کے گزرنے جا رہا ہے۔ 475 کلومیٹرز کا ایریا جو ہے ہمارا اس میں یوٹیلائز ہو رہا ہے، لیکن اب تک نہ ہمیں اس میں پراپر کوئی شیئر دیا گیا، نہ اس سی پیک کی جو کمیٹی ہے، آئینی کمیٹی، اس میں ہمیں نمائندگی دی گئی۔ اس کی آئینی جو کمیٹی ہے اس میں نمائندگی کے حوالے سے بھی میں نے گزشتہ اسمبلی میں اس کا بھی میں محرک ہوں۔ الحمدللہ میں نے قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں اس سی پیک کمیٹی میں پراپر ہمیں نمائندگی دی جائے، کیونکہ ہم تیسرا فریق ہیں۔ اگر ہم پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے تو ہمیں تیسرے فریق کے طور پہ سی پیک میں ہمیں شامل کیا جائے اور ہمیں آئینی طور پہ ہمیں نمائندگی دی جائے۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایک میجر ایشو ہے جو میرے مینیفیسٹو میں ہے۔ یہ دو چیزیں، پہلے آئینی سٹیٹس کا اصول ہے، پھر سی پیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہمارا علاقہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے بیک ورڈ علاقہ ہے۔ ایجوکیشن میں ہم جو ہے ملک کے باقی صوبوں سے ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ گو کہ ہمارے نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہمارے نوجوان بہت ذہین ہیں، ہمارے بچے بچیاں زندگی کے ہر شعبے میں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں جا کے اپنا لوہا منواتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں خاطر خواہ طور پہ ابھی تک ہمارے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے، میڈیکل انجینئرنگ کالج نہیں ہے، کیڈٹ کالج بڑی مشکل سے، ایک سکردو اور ایک چلاس میں ابھی کیڈٹ کالج بنا ہے، تو بڑی مشکل سے یہ 2 کیڈٹ کالج ہیں، اور اس میں بھی کوٹا جو ہے وہ پاکستان سے بھی بچے آتے ہیں، اور وہ بھی ناکافی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے لیے۔ تو تیسری فوکس جو ہے آئینی حقوق اور سی پیک کے بعد میری ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہے۔ پھر ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس وقت تک ہمارے پاس وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ ہیلتھ زیادہ امپارٹنٹ اس لیے بھی رکھتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان سے یہ علاقہ بالکل دور ہے، کٹا ہوا ہے۔ یہاں فلائٹس کا آپ کو پتہ ہے، یہاں کی فلائٹس جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ویدر ہوتی ہے۔
वक्ती तौर पे अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई हादसा पेश आता है, किसी को किसी बड़े हॉस्पिटल तक उसकी रिसाई ज़रूरी हो जाती है, पहुंचाने की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हमारे पास उसके कम्युनिकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है। फ़्लाइट्स यहाँ पे सब्जेक्ट टू वेदर है। अच्छा, बाय रोड जाएँ तो यहाँ से 12 से 15 घंटे अभी भी रास्ते ठीक होने के बाद भी केकेज की हालत पहले से ख़राब है। अगर ठीक हो भी जाए तो फिर भी 12 से 15 घंटे जो है हम इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हमने इस अपने इलाके को हेल्थ के सेक्टर में इसको हमने आगे लेके जाना है। और फिर बेरोज़गारी जो है इस इलाके में, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई रोज़गार के मौके नहीं है। हमारे पास कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। गो कि हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत से नेचर रिसोर्सेज हमें मुहैया किए हैं, लेकिन अब तक उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर सकें। इनकी यूटिलाइजेशन और इनको बरोए कार लाना जो है हमारी तरजीहात में शामिल है। हमारे पास टूरिज़म है, हमारे पास मादनियात के बहुत सारे ज़ख़ीरे मौजूद हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास फॉरेस्ट हैं, लेकिन अब तक इनका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी गुर्बत और हमारी बेरोज़गारी इस खित्ते से ख़त्म नहीं हो गई। तो इसको हमने टूरिज़म को डेवलप करना है, हमने अपने फॉरेस्ट के निज़ाम को ठीक करना है, हमने अपने जो यहाँ पे अब इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम पूरे पाकिस्तान को यहाँ से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास न तो रीजनल ग्रिड है, न ही हमारा नेशनल ग्रिड के साथ हमारा लिंक है। उसकी वजह से यहाँ पे बिजली पैदा करना ही उसको ज़िया समझते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल ग्रिड के साथ हमें लिंक नहीं किया गया है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको हमने लेके, और फिर छोटे से छोटा काम। मैं ये समझता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, मंशूर क्या है। मंशूर तो वहाँ पे होता है कि जहाँ बस एक दो चीज़ों को आपने फोकस करके, हमारे यहाँ पे ऐसे छोटे से छोटे मसाइल हैं, बड़े से बड़े मसाइल हैं, ये सारे मसाइल हमारे मंशूर में शामिल है। ठीक है। हमने अपनी ज़रूरत के लिए, अपने वोटर के, अपने इलाके की ज़रूरत के लिए हमारा अगर कोई किसी नायब तहसीलदार के पास भी काम पड़ता है तो वहाँ तक भी हम जाते हैं, उस तक भी हम अप्रोच करते हैं। और बड़ा से बड़ा मसलन मैंने आपसे आइनी हुकूक की जिक्र किया, उसके लिए हम बड़े से बड़े फोरम में जाते हैं, वहाँ भी हम डायलॉग, ये सारी चीज़ें हमारे मंशूर का हिस्सा हैं। ठीक। अच्छा शफ़ी साहब, आपने कहा कि जैसा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक डिस्ट्रीब्यूट जो है वो उसके अंदर खित्ते के अंदर आता है, ऐसी सूरत हाल में क्या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविंस बनाएगी, या किस तरीके से इसको शामिल कर सकती है? बिल्कुल बना सकती है। अगर इंडिया मकबूजा कश्मीर को जो उससे नफ़रत भी करते हैं, उससे वो अलहदगी चाहते हैं, उसके बावजूद ले जाके वो अपनी उसमें आइन में शामिल कर सकता है, उनको वो स्टेटस दे सकता है। हम तो वॉलंटरीली पाकिस्तान के साथ शामिल हुए हुए लोग हैं, हम तो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तान ही हमारी मंजिल है बेसिकली। ये तो हम मजबूरन अपने कश्मीरी भाइयों की इंसिस्टेंस और पाकिस्तानी लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हम मुतनाज़ा हुकूक इनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हमारे आबा व अजदाद तो वॉलंटरीली जो है उन्होंने इस खित्ते को आज़ाद कराया, करने के बाद खुद पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। मंजिल हम अपनी पाकिस्तान ही समझते हैं। ठीक है। लेकिन मजबूरी के तौर पे जब तक अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, उस वक्त तक अगर हमें आईनी तौर पे नहीं अगर शामिल करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं जिस काज की वजह से हमें आपने अपने हुकूक से डिप्राइव रखा हुआ है, उनका स्टेटस तो हमें दे दो। कश्मीरियों को जो स्टेटस दिया हुआ है, उनको आपने बेहतरीन एक आइन दिया है, उनको आपने झंडा दिया है, तराना दिया है, सदर दिया है, वज़ीर आज़म दिया है, तो वही स्टेटस हम मांग रहे हैं। तो कम से कम हमें भी उस स्टेटस में आप लेके जाएं, तो जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है। हमने तो शुरू से यही हमारी वो रही है कि जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है, अगर हमें आईनी दायरे में शामिल कर सकते हैं आसानी के साथ तो करें, नहीं कर सकते तो सौ बिस्मिल्लाह कश्मीर वाला स्टेटस हमें दे दें, जिसके लिए हमें आपने स्टैंड बाय रखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है वो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो कश्मीर के साथ है, या गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर से लिंक है, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ के लोगों को सेटअप नहीं दिया जा रहा है।
اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، گلگت بلتستان کا اگر کشمیر کے ساتھ تعلق ہوتا تو گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ، کشمیر تو ایک معاہدے کے تحت آزاد ہوا جب پاکستان بنا، اس وقت معاہدے کے تحت کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا، لیکن گلگت بلتستان تو اس وقت تک اس کا حصہ تھا، اس وقت بھی مہاراجوں کی یہاں پہ حکومت رہی، ہم نے تو خود اس علاقے کو آزاد کروایا، اس کی آزادی یوم 1 نومبر کو ہے، جبکہ پاکستان اور کشمیر کی آزادی جو ہے وہ 14 اگست کو ہے، تو یہ کیسے کشمیر کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ انگریزوں کی حکومت کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو انگریزوں نے تو پورے پاکستان میں، پورے جنوبی ایشیا میں بھی حکومت کی ہے، بالکل، تو اس حساب سے تو پھر پورا جنوبی ایشیا جو ہے وہ اس کا حصہ ہو گیا۔ باقی جو ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹھیک ہے انگریزوں نے اس کو رول کیا ہے، مہاراجوں نے رول کیا ہے، لیکن گلگت بلتستان کا اپنی ایک پہچان ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، میں کوئی چیز ہماری کشمیریوں کے ساتھ نہیں ملتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کا حصہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنا کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب، ڈیفینیٹلی آپ سابقہ دور حکومت میں آپ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اوورآل جو آپ کے حلقے کے پبلک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی اپوزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ حلقے کے عوام کے جو مسائل حل نہیں ہو گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ میری اپوزیشن کی وجہ سے اگر حلقے کے مسائل حل نہیں ہوئے تو حلقے کا ایک منتخب نمائندہ بھی تھا جو منسٹر ورکس رہا ہے تھرو آؤٹ، ان کی وجہ سے حلقے کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے۔ میرے پاس تو میرے پاس پاورز نہیں تھے، میرے پاس انتظامی اختیارات نہیں تھے، مالی اختیارات نہیں تھے، مجھے فنڈز نہیں مل رہے تھے، مجھے تو دیوار سے لگا کے رکھا ہوا تھا پورا 5 سال، فنڈز تو ان کے منتخب نمائندے کو ملتے تھے، انتظامی اختیارات ان کے پاس تھے، پالیسی میکر جو ہے ان کی حکومت تھی، میں حکومت کا حصہ نہیں تھا، میرا رول تو صرف یہ تھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں، وہ جو کرپشن کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، کہیں ناانصافی کرتے ہیں، تو اس کو عوام تک لے جانا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اداروں تک اس کو پہنچانا، وہ میں رول ادا کرتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حلقتین میں ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جو ہے وہ حلقے کے منتخب نمائندے کے پاس تھا، میں تو حلقے کا منتخب نمائندہ نہیں تھا، میں ایز اے ٹیکنوکریٹ گیا تھا اور حلقے کا نمائندہ ہی میرے معاملات میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، مجھے فنڈز نہیں ملے، کس وجہ سے نہیں میرے حلقے کا جو نمائندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اس وقت اس کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا دایاں بازو تھا، اور اس کی سازش کی وجہ سے میرے فنڈز بند کیے گئے۔ اس سے پہلے یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے، اس سے سابقہ اسمبلیز میں ٹیکنوکریٹس اور جو دوسرے منتخب نمائندے ان کے برابر فنڈز ہوتے تھے، بدقسمتی سے اس اسمبلی میں میرے ہی حلقے کے ممبر کی وجہ سے، میرے حلقے کے وزیر کی وجہ سے میرے فنڈز بند کیے گئے، کیونکہ اس کمیٹی کو یہ چیئر کرتا تھا، اس کی ریکمنڈیشن پہ میرے فنڈز بند ہوئے، اور آج عوام مجھ سے گلہ کیسے کرتی ہے کہ حلقے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اگر مجھے بھی اس کے برابر فنڈز ملتے، اس کو 47 کروڑ روپے ملے پچھلے 5 سال میں، جبکہ مجھے صرف 12 کروڑ روپے ملے، اگر مجھے بھی 47 کروڑ ملتے تو وہ 35 کروڑ بھی اس حلقے میں لگ جاتے، تو حلقے کی حالت صرف دنیور تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پورا علاقہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا۔ آج جو بھی کام ہوا حلقے کے نمائندے نے ووٹ کو فوکس کر کے دنیور کے اندر کچھ روڈز بنائے، اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زیادتی کی، اس نے ہیلتھ میں کوئی کام نہیں کیا، ایجوکیشن میں کوئی کام نہیں کیا، جتنے ایجوکیشن میں کام ہوا ہے حلقے کے اندر اس 5 سال کے اندر وہ میں نے کیا ہے، کیوں؟ پورا فنڈ جو اس حلقے کا جو شیئر ہوتا تھا وہ روڈز میں لگا ہوتا تھا، تو اسمبلی کے اندر میں اکثر کبھی کٹ موشن پیش کرتا تھا، کبھی لڑائی جھگڑا کر کے پھر 2 سکول لیے، 3 سکول لیے، 5 ڈسپنسریز لیے، اس طریقے سے میں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جتنے ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹ آئے ہیں اس حلقے میں، وہ میں نے تو ان کو بلیک میل کر کے لایا ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، وہی کٹ موشن۔ اور یہ بھی اس کا تاریخ کا ایسا ہے، گلگت بلتستان کی تاریخ کا 2 کٹ موشنز میرے، ایک ایجوکیشن میں پچھلی اسمبلی میں جو ہے وہ ان کو اپروو کرنا پڑا، ان کو سرنڈر کرنا پڑا میرے کٹ موشن کے آگے، اس کے نتیجے میں نے 6 ڈسپنسریز اپروو کروائی، پھر ایک کٹ موشن کے ذریعے میں نے 4 سکول میں نے اپروو کروائے۔ تو ہمارا منسٹر جو تھا وہ صرف اور صرف دنیور کے لنک روڈز کے اوپر فوکس تھا، بدقسمتی تھی یہ ایک اس علاقے کی، اس حلقے کی، ورنہ وہ ایجوکیشن میں فوکس کرتا، ہمارے بچوں کا مستقبل سنورتا،
پھر بہت سے لوگوں کو جاب اپرچونٹیز میسر آتی. اس نے ایجوکیشن کو بھی چھوڑا, اس نے ہیلتھ کو بھی چھوڑا. ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں آپ, اب یہ سی پیک کی وجہ سے کچھ بہتری بھی آ گئی ہے اس میں. یا یہ کورونا کی ہاں وجہ سے؟ اس کے اب سوری سی پیک کہہ رہا ہوں, کورونا کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے, اور کچھ اس ہاسپٹل کی حالت تھوڑی سی تبدیل ہوئی, ورنہ یہ تو کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا. جبکہ یہ ہاسپٹل سٹی ہاسپٹل کے ساتھ ایک ہی PC1 کے تحت بنا تھا. آج آپ سٹی ہاسپٹل دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. ہمارے ہاسپٹل کی حالت آپ دیکھ لیں تو اس کے حوالے سے وہ ایک لفظ نہیں بول سکا پورے 5 سال میں اسمبلی کے اندر. میں اکیلا فائٹ کرتا رہا. جتنے سکول, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 17 سکول جو ہیں میں نے اپروو کروائے ہیں اس 5 سال کے دوران. اس میں سے کچھ پہ کام مکمل ہو چکا ہے, کچھ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور کچھ جو ہیں جو آخری ADP میں جتنے سکول اپروو ہوئے ہیں اس میں ابھی الیکشن کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کچھ پابندیز ہوئی ہیں, تو اس پہ ٹینڈرز رکے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹینڈر کے اس میں ہے. ٹھیک. اچھا کیپٹن شفیع صاحب, آپ جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو رہے ہیں اپنے دور اس میں اقتدار میں. آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ان میں یوز کیا جاتا ہے, ان میں سست روی کا شکار ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا ہے. آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا بیوروکریسی جو ہے وہ اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ نہیں, کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں, ہم خود ہی ایک دوسروں کے پاؤں کاٹتے ہیں. ہم پولیٹیشنز کی ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے. بیوروکریسی تو ہمارے انڈر میں ہے. ہم اگر ان کو کلیئر کٹ واضح پالیسیز دے دیں. اب میں اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بجٹ اجلاس میں یہ اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہماری 3 سال کی ADPs جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. وہ غلط پالیسی یہ تھی کہ اس نے سابقہ جو ہمارا چیف منسٹر تھا, اس نے ADP اس کا بجٹ بنانے کا مینڈیٹ اسمبلی کے پاس ہے. اسمبلی سے انہوں نے پروپوزلز لینے تھے, پری بجٹ سیشن کروانا تھا. اسمبلی سے پروپوزلز لینے کے بعد, اسمبلی سے ریکمنڈیشنز لینے کے بعد پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے بجٹ تیار کرنا تھا. جبکہ اس نے اسمبلی کو بھی بائی پاس کیا, اور ایٹ دا 11th آور جو ہے بجٹ کو, ڈیولپمنٹ پلان کو اپنا پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے ہائی جیک کر کے اس نے CM سیکریٹریٹ میں اپنے سیکٹری کے ساتھ بجٹ بنوایا. اور اس میں اس بجٹ کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی کہ آئندہ 5 سال میں جتنی فنڈز کی ہمیں ایلوکیشن ہونی ہے, جو روٹین میں ایک اوسط ہوتی ہے ہماری فنڈز ایلوکیشن کی, آئندہ 5 سے 7 سال تک کی ADP اس ایک ADP کے اندر اس نے پروجیکٹس ڈالے تھے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے, اس کی کاسٹ بنتی ہے 20 کروڑ روپے. اس نے اس کو صرف لائن میں ڈالنے کے لیے 5 کروڑ روپے کے ساتھ اس نے ریفلیکٹ کروا دیا. پچھلی ADP کی میں بات کر رہا ہوں. اب ممکن نہیں تھا, ڈپارٹمنٹس کو ممکن نہیں تھا اس کو گراؤنڈ پہ اتارنا, اس کے اوپر عمل درآمد کروانا, ان کے بس میں ہی نہیں رہا تھا. اس وجہ سے جا کے ابھی نئے بجٹ تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اب آ کے پھر PTI کی جو تبدیلی سرکار ہے یہ بھی آڑے آ گئی. اب ان کی بھی کچھ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے ان کی بھی کچھ سازش ہے کہ جو سابقہ ممبران کی جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے پر عمل درآمد نہ ہو. اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر ان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ان کو ملے گا, ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. تو اس وجہ سے اس سازش میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ بھی شامل ہے, اور سابقہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز بھی ہیں جن کا برملا میں اظہار اسمبلی میں بھی کرتا رہا ہوں, اداروں میں بھی کرتا رہا ہوں, اور ہر جگہ میں چیختا پیٹتا رہا ہوں ان معاملات کی وجہ سے. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب, آپ سے بات چلتی رہیں گی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب سے بات کر رہے تھے حلقے کے حوالے سے, ان کے مینیفیسٹو کے حوالے سے, ایشوز کے حوالے سے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے. اپنا شفیع صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ سابقہ دور حکومت میں آپ اپوزیشن لیڈر رہے, اسی دوران آپ نے گلگت بلتستان کی جو حکومت کی کارکردگی تھے, جو عوامی مسائل تھے ان کو ایڈریس کرنے میں, کرپشن کے حوالے سے, دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس پہ کام کیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں جو میری بس میں تھا, جو چیزیں میری نوٹس میں آئی ان کو میں نے ہر طریقے سے ہائی لائٹ کی. یہاں تک میں نے اپنے اس 5 سالہ دور میں کوئی 10 خطوط تو میں نے نیب کو لکھے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے, جو مختلف چاہے وہ جابس کے حوالے سے تھی, چاہے وہ ٹھیکوں کے حوالے سے تھی, جس طرح کی بھی کرپشن تھی. فار ایگزامپل 1122 کے حوالے سے میں نے ایک نیب میں کیس بھیجا, ابھی تک اس کے اوپر بدقسمتی سے کوئی
عمل درآمد وہ نہیں ہو سکا اس کے اوپر. صرف ایک سیکٹری کے پیچھے ابھی تک بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ اس سیکٹری کے ساتھ ان کے کیا ذاتی اناد ہے. جبکہ 10 میں نے فائلز بھیجی نیب میں, کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. صرف ایک سیکٹری ہے جو سیکٹری ایجوکیشن تھے پچھلے دنوں میں. جب میں نے نیب میں کیس بھیجی اس وقت وہ سیکٹری ورکس تھے. باقی سیکٹریز کی طرح ان کے خلاف بھی میرے پاس کوئی وہ آئی تھی. حالانکہ وہ میرا ایک ذاتی طور پہ میرا ذاتی تعلق بھی تھا, ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی کا بھی ذاتی تعلق تھا. ان سب تعلقات کو چھوڑ کے میں نے میرٹ کی خاطر جہاں میں نے باقی سب کی فائلیں بھیجی ہے تو ان کی بھی فائل بھیجوں گا. حالانکہ اس میں اتنی کوئی ٹھوس شواہد اس فائل میں نہیں تھے جتنے باقی فائلوں کے اندر موجود تھے. جو ایجوکیشن میں جتنی کرپشنز ہوئیں, اچھا 1122 میں جتنی کرپشنز ہوئیں, نوکریوں میں جتنی کرپشنز ہوئیں, نٹکو کے ٹھیکوں میں جتنی, گندم کی سپلائی میں جتنی, وہ ساری چیزیں میں نیب کو میں بھجوا چکا تھا ایز اے لیڈر آف اپوزیشن. تو بدقسمتی سے ان سب کے اوپر کوئی ایکشن ابھی تک مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مستقبل میں اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو واللہ عالم, مجھے نہیں پتا. لیکن ابھی تک صرف اس ایک بیچارے سیکٹری کے پیچھے وہ نیب والے بھاگتے رہے اور اس کو بھی چیف کورٹ نے جو ہے وہ بری کر دیا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو اداروں میں کرپشن ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس پہ نیب کا کیا کردار بنتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کیا میں ہے؟ تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو ہیں اور وہ جا کے ان کے ساتھ ہم بدقسمتی سے ہمارا جو سابق وزیر اعلیٰ تھا وہ ایکسین تک بھی اس نے جا کے ڈائریکٹ اپنے تعلقات رکھے تھے. جہاں ایک گریڈ 1 بھرتی کروانا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ اس کو کال کرتا تھا, جس کی تصدیق اس کا اپنا دائیں بازو رہا ہے ڈاکٹر اقبال جو سابقہ وزیر تعمیرات. اس نے پچھلے دنوں میں اپنے انٹرویو میں کیا آپ کے سامنے, اخبارات کا زینت بھی بنا کہ سابقہ ہمارے 5 سالہ دور میں کوئی بھی بھرتی جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی. آج اس کے اپنے بندے جو ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. پھر اسمبلی کے فلور میں نے بہت سے ایشوز ایسے میں نے اٹھائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھی لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بعد میں چیف کورٹ نے جو ہے میرے ان کو انڈورس بھی کیا اور ان کو کلعدم بھی کیا. ان کے جو غلط جو بھرتیاں ہوئی تھی, جو میرٹ کی پامالی ہوئی تھی, ہر جگہ میں انڈورس ہوتی رہی, ہر جگہ میں اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوتی رہی. اچھا محمد شفیع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے جو پولیٹکس ہے یہاں کے ڈائنیمکس کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد حلقوں کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ووٹ دینے کا جو ہے وہ ٹرینڈ کس طریقے کا ہے؟ سپوز یہاں پہ جو یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کیا وہ اس ایلیجیبل ہے کہ وہ یہاں پہ لیڈرشپ کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں؟ پھر اس کے اندر جب جیسا کہ آپ نے کہا مسجد کی جو سیاست ہوتی ہے, ان سب پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کے جو پولیٹکس ہیں یا جو ووٹنگ کا ٹرینڈ ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کو بدقسمتی سے 72 سال سے یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے نا اس سے دور رکھا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, اور ہماری عوام میں بھی وہ اویئرنیس نہیں ہے. جیسے روح ویسے فرشتوں والی بات ہے. تو آج ہماری عوام جو ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہیں, بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں, تو ان کے حصول میں ہمیں رکاوٹ آ جاتی ہے. ہم جا کے بلیک میل ہو جاتے ہیں ایک بیوروکریٹ کے آگے 2% کی نوکری میں یا کسی گریڈ 1 کی ملازمت جا کے ہم اللیگل کرواتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک گریڈ 1 لگواتے ہیں تو وہ گریڈ 5 اور گریڈ 10 کا وہ اپنا لگا لیتا ہے. بالکل. یا پھر اگلا جو جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ ہمیں آگے کرتا ہے کہ آپ نے تو فلانا جگہ میں یہ گریڈ 1 ہم سے بھرتی کروایا. تو ہماری عوام ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوروکریٹس کے آگے جا کے سرنڈر کریں, ان کے آگے جا کے ہم بلیک میل ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کی بھی غلطی ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی غلطی ہیں. تو کیونکہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہیں وہ اس سے پہلے ہماری عوام میں بھی کم تھی, ہمارے قائدین میں بھی کم تھی, کیونکہ ہم پولیٹیکل اس کا سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں بالکل ہی ایک سازش کے تحت, ایک منصوبے کے تحت ہمیں بالکل ہی پولیٹیکل سسٹم سے دور رکھا گیا. تو ابھی الحمدللہ دن بدن جو ہے ہماری عوام میں بھی, ہمارے لیڈرز میں بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی, ہماری جو خواتین ہیں
ان میں بھی ایک پولیٹیکل اویئرنیس ابھی آ رہی ہے. آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری سیاسی حساب سے ہم بہتر ہو جائیں گے, اور جو جو ہمیں پولیٹکس کی آگاہی ملتی ہے, ہمیں اویئرنیس آتی ہے, تو یہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب تک بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں اس سسٹم سے ہی دور رکھا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ کمزور ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یا کیا کوئی جو مسجدوں کی جو سیاست ہے وہ زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے, یا یہاں پہ کوئی اور وجہ ہے؟ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ گلگت بلتستان جو ہے ایک گڑھ ہے سازشوں کا. اس کے اوپر بین الاقوامی سازشیں یہاں پہ ہوتی ہیں. پوری دنیا کی نظریں یہاں امریکہ سے لے کے, اسرائیل سے لے کے, آپ کے چائنا سے لے کے, آپ کے انڈیا سے لے کے, تمام کی نظریں اس خطے کے اوپر, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک اہمیت کا حامل خطہ ہے. تو اس میں مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی قوم پرستی کے نام سے کچھ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, کچھ فرقہ پرستی کے نام سے ہمارے کچھ مذہبی جو ہمارے قائدین ہیں ان کو اکسا کے, مختلف موٹیوز ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو سلسلہ رہا ہے پچھلے 72 سال سے, بلکہ اس خطے میں اس سے پہلے بھی انگریز یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں متعارف کروا کے گیا ہے یہاں سے جاتے ہوئے کہ ان کو تقسیم کرو اور ان کے حکومت, ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو. اور بدقسمتی سے آج ہماری اپنی لیڈرشپ, پاکستانی لیڈرشپ بھی یہاں مختلف چیزیں, اگر یہ ہمارے اپنے ادارے, ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ اگر سنسیئر ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دم ختم ہو سکتی ہے. یہاں سے یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے. جہاں میرٹ کی پامالی ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے, جہاں میرٹ پامال ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر یہ جہاں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, جہاں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں, فرقہ واریت ہوئی, آپ کی قوم پرستی ہوئی, آپ کی مختلف جو لسانیت ہوئی, مختلف چیزیں جنم لیتی ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہماری پاکستانی لیڈرشپ شروع سے ہمارے ساتھ مخلص ہوتی, یکساں ٹریٹ کرتی یہاں کے پبلک کے ساتھ, پبلک کو, یہاں کے فرقوں کو, یہاں کے مختلف طبقات کو, تو یہ چیزیں نہ ہوتی. لیکن یہ مختلف ان کے اپنے موٹیوز ہیں, اس کے اندر مختلف ایجنسیز جو ہیں دنیا بھر کی یہاں پہ انوالو ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. لیکن اب جو ہے ہماری پوری قوم جو ہے ان چیزوں کو ابھی ریئلائز کر چکی ہے, سمجھ چکی ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو فارمولہ یہاں پہ ایک سازش کے تحت چلایا جا رہا ہے, تو اس سے ہم نے ایوائڈ کرنا ہے. الحمدللہ آج جو ہے ہمارے یہاں پہ جو سیکٹریزم کا جو ایلیمنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور باقی جو تھوڑی بہت ہے قوم پرستی والا معاملہ ہے, اور دو لسانیات کا ہے, کچھ تھوڑا سا علاقائیت کا ہے, بلتی گلگتی ہے, ہندا گلگتی ہے, اس طرح کی جو شین یشکن ہے, بلتی برکپو ہے, تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس علاقے کو پھر ہم ترقی کی راہ میں گامزن کر سکتے ہیں. اچھا شفیع صاحب, بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, یہی کینڈیڈیٹس ہی اپنے ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے تعصبات یا ہر قسم کے جو آپ نے بتا دیا کہ ڈسکریمنیشن ہے, ان کا پتوں کو استعمال کرتے ہیں, ووٹ حاصل کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ٹرن شروع سے چلتا رہا ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. اب ہمارے حلقے کی آپ مثال لے لیں, آپ خود اسی حلقے سے آپ کا تعلق ہے. جس طریقے سے شین یشکن والا جو چکر یہاں پہ عروج پہ تھا, آج الحمدللہ نہیں ہے. ہم خود ایک زمانہ ایسا تھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شین کمیونٹی ہمیں ووٹ نہیں دیتی ہے, لیکن الحمدللہ پچھلی الیکشن میں وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. اور اب کی بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ہم نے اس چیز کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. نہ یہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں سیکٹیرین ایشو رہا ہے, نہ یہاں پہ کوئی قومیت کا ایشو رہا ہے. ابھی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ریئلائز کر رہے ہیں, ان چیزوں سے نکل رہے ہیں. اور یہ پولیٹیکل کارڈ ہے, اور جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں, یا تو اقلیت والا جس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے, جس کے ساتھ عوام کم ہوتی ہے, وہ لوگ اس طرح کے کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک غلط چیز ہے. ان کو یہ اس طرح کے کارڈ استعمال کرنے کی بجائے عوام کے دل جیتنے کی ضرورت ہے. جو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, جو ووٹرز ان کے ساتھ نہیں ہیں, جو سپورٹرز ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ ان کے دل جیتیں, بجائے اس کے کہ وہ فرقہ واریت میں, تعصبات میں لوگوں کو الجھا کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں.
اچھا شفیع صاحب، آپ جس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، حلقہ 3 بہت بڑا حلقہ ہے رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں حلقے کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک آپ حل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور آگے آپ کی کیا اس پہ حلقے کی تقسیم کے حوالے سے یا کوئی اور چیز آپ بالکل کچھ کہنا چاہیں؟ آپ کی بات 100% درست ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو حلقہ 3 ہے یہ ایک ایسا حلقہ ہے جو 3 ڈسٹرکوں سے ٹچ کرتا ہے. بالکل ڈسٹرکٹ سکردو سے بھی ٹچ کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ دیامر سے استور سے بھی ٹچ کر رہا ہے، اور ادھر آ کے جو ہے وہ گلگت سے ہاں گلگت ہنزا نگر سے. ہنزا نگر سے بھی یہ ٹچ. اتنا بڑا حلقہ ہے. ایک ممبر جو ہوتا ہے اس ممبر نے ڈیولپ کرنا ہے اس علاقے کو، اس کی جو لین ہوتی ہے، پیس آف لین جو ہے اس کو اس نے ڈیولپ کرنا ہے، بالکل کیونکہ سکیٹرڈ یہاں پہ بالکل پھیلا پاپولیشن ہوا ہے، ہاں بالکل پھیلا ہوا ہے. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر کوئی پنجاب جیسی آبادی یا پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ کے برابر پورے گلگت بلتستان کی آبادی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے یہاں کی، اتنے مشکل یہاں پہ ویلیز ہیں، تو ان کو ایک ممبر کی ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہوتے ہیں اس سے اس علاقے کو ڈیولپمنٹ کرنا یا اس کا ڈیولپمنٹ کرنے کا خواب دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہے. ناممکن جب تک اس علاقے کو اس حلقے کو ڈیوائیڈ کر کے 2 حلقے نہیں بنائے جاتے. تو اس کے حوالے سے میں نے پچھلی اسمبلی میں میں نے ایک قرارداد میں نے موو کی تھی کہ جتنے بھی 30,000 سے اوپر کے جتنے بھی حلقے ہیں تو ان سب کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور اس طریقے سے اسمبلی کی جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے وہ 33 ممبران پہ مشتمل تھی. ہم نے 8 ممبران کو مزید بڑھا کے 41 پہ لے کے جانے کی تجویز ہم نے دی تھی، قرارداد ہم نے پیش کی تھی، لیکن وفاق کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ رسپانس سامنے نہیں آیا ہے. تو آنے والے وقت میں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس حلقے کو ہم ڈیوائیڈ کرائیں. پچھلی الیکشن کا میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں، پچھلی الیکشن میں یہ ووٹرز کے حساب سے بھی یہ گلگت بلتستان میں دوسرے نمبر پہ تھا یہ ہمارا حلقہ جو ہے، اور ڈسٹرکٹ گلگت میں پہلے نمبر پہ تھا. اچھا اگر رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو رقبے میں یہ سب سے بڑا حلقہ بنتا ہے ہمارا، کیونکہ شینگ اس سے شروع ہوتا ہے، سکردو سے، پھر دیامر استور سے ہوتا ہوا ادھر آ کے ہنزا نگر پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس اتنے بڑے علاقے کو ایک ممبر کی اے ڈی پی سے ڈیولپ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقت میں اس کو 2 حلقوں اس میں کو 2 تقسیم حلقوں کیا میں ہے. تقسیم کرائیں. اچھا شفیع صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ وفاق کے اندر آ گئی ہے تبدیلی کا نعرہ لگا کے اور ریاست مدینے کا نعرہ لگا کے، کیا وہ کچھ ڈیلیور کر سکی ہے اس کے اندر پورے ملک میں، دیکھیں اور میں گلگت بلتستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے الیکشن میں؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے. ابھی تک گلگت بلتستان میں ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جماعت کو آرگنائز ہی نہیں کر سکے. ان کی جماعت ہی یہاں پہ گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، 2-3 گروپ ہیں ان کے اپنے. اور جہاں تک اس کی جو توقعات ہم نے رکھے تھے، ٹو بی ویری فرینک، میں خود اسلامی تحریک کا ہوتے ہوئے میری جماعت 2018 کے الیکشنز میں وہ اس کی اتحادی تھی جے یو آئی فے کی، فضل الرحمان کی. اس کے باوجود میں جماعت کی پالیسیز کو وائلیٹ کر کے ایک پالیسی کی اپنا ایک تبدیلی کی خاطر ایک نئی امید سے میں نے ان کو سپورٹ کیا. ان کا میں اسلام آباد کے اندر جا کے ان کی اپنا اس کا حصہ رہا تھا، ان کی کمپین کا حصہ رہا تھا. ان کے ساتھ ہماری بڑی توقعات جو وابستہ تھی. لیکن اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوسی ملی ہے، ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان سے. جو ہماری توقعات ہم نے رکھی تھی اس کے اوپر یہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو مستقبل میں بھی ہم توقع رکھ رہے ہیں اگر یہ انہوں نے کچھ بہتر کیا اس علاقے کے لیے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. ہم ان کو پھر سے ہم ان کی سپورٹ بھی کریں گے، ان کو ہم سراہیں گے بھی، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری امیدوں پہ یہ اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر. جس طریقے سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کی اس وقت وفاق میں گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ابھی جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2020 اس پہ ایفیکٹ کر لیں گے یہاں پہ کہ نہیں؟ نہیں، یہ ان کی کوشش ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اب اتنا شعور آ چکا ہے، اتنی اویئرنیس ہماری نوجوانوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے بچوں میں آ چکی ہے
کہ وہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ان کے کسی ایسے جھوٹے نعرے میں یا کسی جھوٹے اعلان کا یہ حصہ نہیں بنیں گے. ہم توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. ہم خان صاحب سے یہی توقع رکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری خان کے اوپر ذاتی طور پہ میری یہ توقع ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کوششیں کرتے ہوں گے، کیونکہ اب یہاں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے تنظیمی معاملات میں وہ خود یہاں فیل ہو چکے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ اپنی تنظیم کو بہتر کرتے، اپنے لوگوں کو یہ اعتماد میں لیتے ہیں. کل آپ نے دیکھا ان کا ایک اپنا وہ ان کا دیرینہ کارکن تھا، اس کی کنٹریبیوشن تھی پچھلے الیکشن میں، وہ الیکشن کا حصہ بھی رہا تھا. وہ مایوس ہو کے جا کے اس نے اپنی جماعت کے خلاف ہی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. تو اب وہ جماعت کہیں کہ کل ہم یہاں سے زبردستی حکومت بنائیں گے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی خان صاحب سے اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، حساس ادارے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے، تو ان سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ساری پاکستانی پارٹیاں ہیں، پاکستانی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں، ان سب کو یکسر چانس دے دیں. ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل صاف شفاف یہاں پہ انتخابات کا انعقاد کو یقینی بنائیں تاکہ عوام اپنی مرضی کا نمائندہ چن سکیں. تو اس سے سابقہ ادوار میں یہ ہوتا رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو لوگ بھی موقع نہیں دیں گے، اور توقع ہے ہماری عمران خان صاحب سے کہ وہ بھی اس کو کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی کر کے حکومت بنائیں، عوام کے اوپر مسلط ہو جائیں. بے شک عوام کے دل جیتیں، عوام کے دلوں پہ حکمرانی کریں، عوام کو انسینٹیوز دیں، علاقے کو ڈیولپ کریں، بالکل، اور عوام کا اعتماد حاصل کر کے بے شک حکومت بنا لیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو ہم خود بھی ان کا حصہ ہو سکتے ہیں. باقی اگر دھاندلی کر کے اپنی گورنمنٹ مشینری استعمال کر کے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں مزاحمت ہوگی. اچھا شفیع صاحب، آپ حلقے کے اندر جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے اوشک انداز میں، آپ یہاں پہ رہتے ہیں. اس کے بعد جو سابقہ اسمبلی کے جو ممبر ہیں آفتاب صاحب، وہ بھی اسی گاؤں کے ہیں. اس کے باوجود بھی اس گاؤں کے اندر صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد روڈ کی جو حالت ہے بہت ہی انتہائی تشویشناک ہے. آپ کی جو پبلک ہے بہت سفر کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، گزشتہ میں اپنے 5 سال کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا. اس سے پہلے 2 ادوار جو ہے آفتاب حیدر صاحب نے گزارے ہیں، یہ سوال آپ ان سے کریں کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا. تو میرا یہ تھا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں حلقے کا منتخب نمائندہ نہیں تھا. میں اسمبلی میں انڈیکٹ تھا ایز اے ٹیکنوکریٹ. مالی اختیارات مجھ سے چھینے گئے تھے. مجھے ایون ڈیولپمنٹ فنڈ بھی مجھے نہیں دے رہے تھے جو سی ایم پیکیج ہے اس میں سے. پھر بھی چیف سیکرٹری صاحب کی اور سیکرٹری پلاننگ جو بھی رہے ہیں، صاحب کا چیف سیکرٹری اور سیکرٹری پلاننگ بھی، ان کی مہربانی ہے. انہوں نے مجھے ایک ریگارڈ دیا کہ یہ الیکٹڈ ہے، نان الیکٹڈ ہے، جیسے تیسے یہ لیڈر اپوزیشن ہے، اس کا سٹیٹس وزیر اعلیٰ کے برابر ہوتا ہے. انہوں نے ڈپارٹمنٹل جو فنڈز تھے اس میں مجھے کسی نہ کسی حد تک انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن انہوں نے تو جو منتخب نمائندہ تھا حلقے کا، جو منسٹر ورکس بھی تھا اور وزیر اعلیٰ کا جو دایاں بازو بھی کہلاتا تھا، تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے دیوار سے لگانے میں. تو ایسے حالات میں میرے لیے بہت مشکلات تھے اس اپنے ایک گاؤں کو. اور پھر میرے سامنے صرف اوشک انداز نہیں تھا، میرے سامنے پورا حلقہ تھا. جو ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارا حلقے کا منتخب نمائندہ، دنیور سے باہر نکلنا وہ شجر ممنوع سمجھتا تھا. تو میرے سامنے تو پورا حلقہ تھا. جو 12 کروڑ روپے مجھے سی ایم پیکیج سے ملے، وہ بھی میں نے بارش کے قطروں کی طرح پورے حلقے میں تقسیم کیا. اچھا، جو ڈیولپمنٹ جو مجھے فنڈز ملے، ڈپارٹمنٹل جو اے ڈی پی سے جو مجھے فنڈز ملے، وہ بھی میں نے پورے سکولز بنوائے، پورے حلقے میں بنوائے. ہاں، اوشک انداز کی واٹر سپلائی کا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں لوگ گدلا پانی پیتے ہیں، مضر صحت پانی پیتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے ایک کوشش کی تھی کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، تو وہاں سے کوئی 1.5 کروڑ روپے کی میں نے ایک سکیم وہاں لگائی. وہ پانی میں نے لایا، لیکن وہ پانی ناکافی ہوا. اور اس دفعہ پھر سیکرٹری پلاننگ اور چیف سیکرٹری صاحب کے تعاون سے مجھے 4 کروڑ روپے کی گرانٹ اور دی گئی ہے ڈپارٹمنٹل فنڈ سے. تو میں آنے والے 5-6 مہینے کے اندر میں ہوپ فل ہوں کہ بغروٹ سے صاف شفاف پانی جو ہے ہوپے بغروٹ سے میں یہاں پہ لا رہا ہوں، اور اوشک انداز کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بات. اور دوسرا، آپ نے لنک روڈز کے حوالے سے بات کی اوشک انداز کے.
تو اوشک انداز کے لنک روڈز پہلے 2 سال میں لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں تھا، میرے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز بھی نہیں تھے، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ آخری 2 سال میں چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری پلاننگ نے مجھے میرے ساتھ تعاون کیا، مجھے کچھ فنڈز دیے۔ اس میں یہ تمام روڈز میں نے ابھی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ ٹینڈر کی اس میں ہے، پوزیشن میں ہے، ان کا ٹینڈر ہونے والا ہے۔ اور کچھ روڈز جو ہیں جیسے جو آپ والی گلی ہے، جو جس کو آپ شلی پتی کہتے ہیں اور چولکی پتی کہتے ہیں، وہ جو موجودہ جو گزشتہ ہماری اے ڈی پی تھی جون 2021 کی، اس میں چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے 3-4 کروڑ روپے سیکرٹری پلاننگ اور چیف سیکرٹری نے دیے تھے، تو وہ میں نے یہ 2 جو گلیاں اس میں نے رکھی ہیں، اور یہ جو میرے والی گلی ہے اور جاگیر پتی والی گلی ہے جو گزشتہ اے ڈی پی میں نے رکھی، جو ابھی ٹینڈر اس کا عنقریب ہونے والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلہ بھی، لنک روڈز کا مسئلہ بھی، ایک ہاتھ روڈ اگر کہیں رہ جاتا ہے تو وہ آنے والے ادوار میں اس کے اوپر انشاءاللہ قابو پا لوں گا، ان ایشوز کے اوپر بھی ہمارے لنک روڈز بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب، لاسٹ میں آپ عوام کو اور یوتھ کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی ایک میسیج دیتا رہا ہوں کہ یہ اب تو الیکشن کے دن ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں عوام کو یہ کہتا ہوں، ووٹ اپنی مرضی سے جس کو مرضی سے دے دیں، لیکن اپنے پسند کے لیڈر کو ووٹ دے دیں، نہ کہ وفاق کی حکومت کو سامنے رکھ کے اور کیا کہتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، ہاں وفاقی پارٹی سے متاثر ہو کے ووٹ دیں گے تو ان کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، ان کی اپنی عزت نہیں ہوگی، لوگ ان کے پاس ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، کیونکہ سب کو یہ کنسپٹ ہو جائے گا، سب کے اندر ایک کنسپٹ پیدا ہو جائے گی کہ وفاق کے علاوہ اور کوئی پارٹی اور کوئی لیڈر یہاں جیت نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو اچھے لیڈر ہیں، جو نیک نیتی کے ساتھ، جو خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو مواقع میسر نہیں آئیں گے۔ جب وفاق کا ہی بندہ جیتنے والا ہوگا تو پھر لوگ الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے، جب لوگ الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی عزت نہیں ہوگی، عوام کی عزت نہیں ہوگی، عوام کے ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، پھر آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، تو پھر لوگ آپ کی خدمت بھی نہیں کریں گے، آپ کا علاقہ بھی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرا پیغام عوام کو یہ ہے، میرا میسیج ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو، کہ اپنی مرضی کا لیڈر چننے کی کوشش کریں، چاہے وہ اپوزیشن سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا وفاقی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس کی صلاحیت دیکھیں، اس کی قابلیت دیکھیں، اس کے خلوص دیکھ کے آپ لوگوں کو ووٹ دیں، تاکہ آپ کا نمائندہ جو ہے آپ کی خدمت بھی کرے، آپ کو عزت بھی دیں، اور آپ کے لیے آئندہ بھی ووٹ کے لیے آپ کے پاس وہ ہر 5 سال کے بعد آتا ہے تو وہی چیز سامنے رکھ کے وہ پھر آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاق کی حکومت ہے تو وفاق والے کو ہی ہم نے ووٹ دینا ہے۔ الیکشن کے دن ہے، اس حساب سے میں یہ پیغام، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن آتے جاتے رہیں گے، سیاست آتی جاتی رہے گی، پولیٹیشنز آتے جاتے رہیں گے، تو اپنی فیملیز کے اندر ناچاکیاں پیدا نہ کریں، اپنی سوسائٹیز کے اندر ناچاکیاں جو ہیں وہ پیدا نہ کریں، الیکشن کو بیس بنا کے اپنے اتفاق کو، اپنے اتحاد کو قائم رکھیں۔ آپ کے اتحاد میں ہی، آپ کے اتفاق میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جب آپ کے گاؤں کے اندر اتفاق ہوگا، آپ کے علاقے کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، تو اس میں جس بندے کو آپ سپورٹ کریں گے وہ بھی آپ سے خوش ہوگا، جس کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے وہ بھی آپ سے متاثر ہوگا، دلی طور پہ ظاہر نہیں بھی ہوا تو، کہ آپ کے اتفاق سے، آپ کے اپنا اتحاد سے کوئی بھی تنگ یا ناراض نہیں ہوگا، سب خوش ہوں گے۔ اس الیکشن کی وجہ سے یا 5 سال کی نمائندگی کی وجہ سے نمائندوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ عوام کو ڈیوائیڈ کریں، عوام کے اندر نفرتیں پھیلائیں، اور عوام کو بھی اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ الیکشن آنے جانے والی چیز ہے، 5 سال کے بعد پھر نیا نمائندہ آتا ہے، اپنے اندر نفرتیں نہ پھیلائیں، اپنے اندر جو ہیں وہ چفکلش جو ہے وہ اس کو ڈیولپ نہ کریں، بلکہ محبت اور اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، بھائی چارگی پیدا کریں۔ بہت شکریہ کیپٹن ریٹائر محمد شفیع صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ ناظرین، لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ کہ جیسا کہ کیپٹن ریٹائر محمد شفیع نے کہا کہ الیکشن سیاست کو آپ سیاست سمجھیں، یہاں پہ نفرتیں نہ پھیلائیں، آپ ووٹ بے شک جس کو بھی دے دیں، میرٹ پہ دے دیں، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے، آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے
ایک آپ اپنی قیادت کو سامنے لے کے آتے ہیں، اچھی قیادت ہی آپ کے مسائل آپ کے ڈور سٹپ پہ حل کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔